बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अमानत का उठ जाना। क़यामत से कबल ऐसा वक्त आएगा कि अच्छा भला आदमी रातों रात बेईमान हो जाएगा। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक अच्छा भला ईमानदार आदमी रात को सोएगा और इसके दिल से ईमानदारी निकाल ली जाएगी। बस एक सयाह दाग की तरह ईमानदारी का निशान बाकी रह जाएगा। अगले रोज़ सोएगा तो रही सही ईमानदारी भी इसके दिल से उठा ली जाएगी और सिर्फ आबला की तरह एक हल्का सा निशान बाकी रह जाएगा। जिस तरह आग का एक अंगारा अपने पाँव पर लगाने से आबला फूल जाता है, जिसका निशान तो होता है लेकिन इसके अंदर कुछ नहीं होता। क़यामत के करीब लोग खरीदो फरोख्त करेंगे लेकिन इनमें ईमानदारी नहीं होगी। यहाँ तक कि ईमानदार आदमी की सिर्फ मिसाल बाकी रह जाएगी। लोग कहेंगे कि फ़लाँ ख़ानदान में एक अमानतदार आदमी मौजूद है, और हाल ये होगा कि एक आदमी के बारे में लोग कहेंगे फ़लाँ बड़ा अक्लमंद है, बड़े ज़रफ़ वाला है, बड़ा बहादुर है, लेकिन इसके दिल में राई के दाने के बराबर भी ईमान नहीं होगा। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, मुझ पर एक ऐसा वक्त गुज़र चुका है कि मुझे इस बात की कतन परवाह नहीं थी कि किससे तिजारत करूं, किससे ना करूं। अगर मुसलमान होता तो इस्लाम इसे मजबूर करता कि वो बेईमानी ना करे। ईसाई होता तो इसके हाकिम इसे मजबूर करते कि वो बेईमानी ना करे। लेकिन अब तो मैं सिर्फ फ़लाँ यानी एक दो आदमियों के साथ ही तिजारत करता हूँ। इसे बुखारी ने रवायत किया है। झूठी गवाही। क़यामत के करीब झूठी गवाहियाँ आम होंगी और सच्ची गवाही देने वाला कोई नहीं होगा। हज़रत तारिक बिन शहाब रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत से पहले ये निशानियाँ ज़ाहिर होंगी। जान पहचान के लोगों को सलाम कहना, तिजारत का आम होना, हत्ता कि बीवी अपने शोहर की तिजारत में मददगार होगी। कता रहमी, झूठी गवाही देना, सच्ची गवाही को छुपाना, कलम का ज़ाहिर होना, इसे अहमद ने रवायत किया है। सिर्फ जान पहचान वालों को सलाम कहना क़यामत की निशानियों में से है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये क़यामत की निशानियों में से है कि एक आदमी दूसरे आदमी को सिर्फ जान पहचान की वजह से सलाम करेगा। इसे अहमद ने रवायत किया है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये क़यामत की अलामत है कि आदमी मस्जिद से गुज़रेगा लेकिन 2 रकअत नमाज अदा नहीं करेगा और सलाम सिर्फ इसे कहेगा जिसे वो पहचानता है। इसे तबरानी ने रवायत किया। अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का तरक करना। क़यामत के करीब अच्छे और बुरे लोग सब एक दूसरे के साथ घुल मिल जाएंगे। कोई किसी को नेकी का हुक्म नहीं देगा, ना बुराई से रोकेगा। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बहुत जल्द ऐसा वक्त आएगा कि नेक लोग उठा लिए जाएंगे और सिर्फ बुरे ही बाकी रह जाएंगे। लोग बिल्कुल बिगड़ जाएंगे। अच्छे और बुरे लोग आपस में यूं घुल मिल जाएंगे और आपने एक हाथ की उंगलियां दूसरे हाथ की उंगलियों में डालकर दिखाईं। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने अर्ज़ किया, अगर ऐसा वक्त हम पर आ जाए तो हम क्या करें? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसे नेकी समझो इस पर अमल करना, जिसे बुरा समझो इसे छोड़ देना। और उस वक़्त अपने काबिल एतमाद लोगों के पास चले जाना और दूसरों को इनके हाल पर छोड़ देना। इसे इब्ने माजा ने रवायत किया है। क़यामत से पहले अवाम जानते बूझते हुकूमत की जिम्मेदारियां नाअहल और बददियानत लोगों के सुपुर्द करेंगे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब अमानत ज़ाया की जाए इस वक्त क़यामत का इंतज़ार करो। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अमानत कैसे ज़ाया की जाएगी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब हुकूमत इन लोगों को दी जाए जो इसके अहल ना हो तो क़यामत का इंतज़ार कर। इसे बुखारी ने रवायत किया है। तिजारत इस कदर आम हो जाएगी कि लोग लिखना पढ़ना पसंद नहीं करेंगे। हज़रत उमर बिन तगलब रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत की निशानियों में से ये है कि माल आम हो जाएगा
اور بہت بڑھ جائے گا، تجارت عام ہو جائے گی، علم ظاہر ہوگا۔ ایک آدمی مال فروخت کرے گا لیکن پھر انکار کر دے گا، کہے گا نہیں، پہلے میں فلاں تاجر سے مشورہ کر لوں، یعنی بد عہدی کرے گا۔ اور ایک بڑے محلہ میں کوئی لکھنے والا یعنی منشی یا محرر وغیرہ تلاش کیا جائے گا تو نہیں ملے گا۔ اسے نسائی نے روایت کیا ہے۔ قیامت سے پہلے جھوٹ کثرت سے بولا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک فتنے ظاہر نہ ہوں۔ جھوٹ کی کثرت ہو جائے گی، تجارتی مراکز عام ہو جائیں گے، وقت گھٹ جائے گا، حرج بہت زیادہ بڑھ جائے گا۔ عرض کیا گیا، حرج کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قتل کرنا۔ اسے احمد نے روایت کیا۔ قیامت سے پہلے گانے بجانے کی کثرت ہوگی۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخری زمانے میں خسف، قذف اور مسخ ہوگا۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کب ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب گانے بجانے کے آلات اور گانے بجانے والی عورتیں ظاہر ہوں گی، نیز شراب کو حلال سمجھ لیا جائے گا۔ اسے طبرانی نے روایت کیا ہے۔ قیامت سے پہلے فحاشی، بے حیائی اور فحش گوئی عام ہو جائے گی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ بے حیائی اور فحش گو کو پسند نہیں فرماتا۔ قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ بے حیائی اور فحش گوئی عام ہو، قطع رحمی کی جائے، ہمسائے سے برا سلوک کیا جائے، خائن کو امانت دار کہا جائے اور امانت دار کو خائن کہا جائے۔ اسے احمد نے روایت کیا ہے۔ قیامت سے قبل خون ریزی اور قتل عام ہو جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت سے پہلے ایسے شب و روز آئیں گے کہ ان میں علم دین اٹھا لیا جائے گا اور جہالت اترے گی، یعنی عام ہوگی، اور حرج عام ہوگا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ لباس کے باوجود ننگی عورتوں کا فتنہ، عورتوں کا تنگ، باریک یا عریاں لباس پہن کر اپنے جسم اور حسن کی نمائش کرنا قیامت کے فتنوں میں سے ایک فتنہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم میں جانے والی دو قسمیں ایسی ہیں جو میں نے ابھی تک نہیں دیکھیں۔ ان میں سے ایک وہ لوگ ہیں جن کے پاس بیل کی دموں کی طرح کے کوڑے ہوں گے، جن سے وہ لوگوں کو یعنی اپنی رعایا کو ماریں گے۔ دوسری قسم ان عورتوں کی ہے جو کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوتی ہیں، مردوں کو بہکانے والیاں اور خود بہکنے والیاں۔ ان کے بال سر بختی اونٹوں کی گوہان کی طرح بالوں میں اونچے جوڑے لگانے کی وجہ سے ایک طرف جھکے ہوں گے۔ ایسی عورتیں جنت میں جائیں گی، نہ جنت کی خوشبو سونگھ سکیں گی، حالانکہ جنت کی خوشبو طویل مسافت سے آتی ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ عورت کا حکمران بننا قیامت کے فتنوں میں سے ایک فتنہ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، جنگ جمل کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات نے بہت فائدہ پہنچایا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ارشاد فرمائی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معلوم ہوا کہ ایرانیوں نے کسریٰ کی بیٹی کو اپنا بادشاہ بنا لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ قوم کبھی فلاح نہیں پا سکتی جو عورت کو اپنا حاکم بنا لے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ کفار کی پیروی کرنے کے معاملہ میں مسلمان کسی سے پیچھے نہیں رہیں گے۔ حضرت مستورد بن شداد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ امت پہلی امتوں کے طریقے اختیار کرنے میں کسی سے پیچھے نہیں رہے گی۔ اسے طبرانی نے روایت کیا ہے۔ قیامت سے پہلے مسلمان عقائد، معاشرت، عادات و اطوار، لباس، تراش خراش، چال ڈال، رہن سہن، خورد و نوش وغیرہ ہر چیز میں کفار کی پیروی کرنے لگیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک میری امت پہلی امتوں کے طور طریقے اختیار نہ کر لے۔ اگر وہ ایک بالشت چلیں گے تو تم بھی ایک بالشت چلو گے، اگر وہ ایک ہاتھ چلیں گے تو تم بھی ایک ہاتھ چلو گے،
عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اگلی امتوں سے مراد آتش پرست اور عیسائی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر کون؟ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ فتنوں کے دوران ایمان پر قائم رہنے والا بڑا خوش نصیب ہوگا۔ حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اللہ کی قسم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، نیک بخت وہی ہے جو فتنوں سے بچا لیا گیا، نیک بخت وہی ہے جو فتنوں سے بچا لیا گیا، نیک بخت وہی ہے جو فتنوں سے بچا لیا گیا، اور جو فتنوں میں آزمایا گیا اور اس نے صبر کیا، اس کے کیا ہی کہنے۔ اسے ابی داؤد نے روایت کیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارک قریب قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ حضرت سہل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری بعثت اور قیامت دونوں اس طرح قریب ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں انگلیوں کلمہ شہادت اور درمیانی انگلی کو اونچا کر کے اشارہ سے بتایا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری بعثت اور قیامت دونوں اس طرح قریب ہیں جیسے یہ دونوں انگلیاں۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں چاند کا پھٹنا قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ قیامت قریب آ پہنچی اور چاند پھٹ گیا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اہل مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی نشانی مانگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں چاند کا پھٹ جانا دکھایا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ قیامت کے قریب علماء کی اموات کثرت سے ہوں گی، جاہل لوگ مفتی بن کر لوگوں کو گمراہ کریں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، اللہ تعالیٰ دین کا علم بندوں سے چھین کر ختم نہیں کرے گا، بلکہ علماء کی موت سے علم دین ختم کر دے گا، حتیٰ کہ جب ایک بھی عالم نہیں بچے گا تو لوگ جاہلوں کو اپنا رہنما بنا لیں گے، ان سے مسئلے دریافت کیے جائیں گے، اور وہ بغیر علم کے فتوے دے کر خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کر دیں گے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ قیامت سے قبل علم دین کی اتنی اشاعت ہوگی کہ دنیا کے کونا کونا میں اسلام پہنچ جائے گا۔ حضرت تمیم دارمی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اسلام وہاں تک پہنچے گا جہاں تک گردش لیل و نہار پہنچتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کوئی مٹی کا گھر یا خیمہ ایسا نہیں چھوڑیں گے جہاں یہ دین داخل نہ ہو۔ یہ دین عزت والوں کی عزت میں اضافہ کرے گا اور ذلیل لوگوں کی ذلت میں اضافہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اسلام کے ساتھ عزت والوں اور اس کے ماننے والوں کو مزید عزت دے گا، اور ذلیل لوگوں کو اللہ تعالیٰ کفر کے ساتھ ذلیل کرے گا۔ اسے احمد و طبرانی نے روایت کیا ہے۔ سرزمین عرب سر سبز و شاداب ہو جائے گی اور اس میں نہریں بہنے لگیں گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت سے پہلے مال اس قدر بڑھ جائے گا اور دولت اتنی عام ہو جائے گی کہ ایک آدمی اپنے مال کی زکات لے کر نکلے گا لیکن اسے لینے والا کوئی نہیں ہوگا، اور سرزمین عرب سرسبز و شاداب چراگاہوں اور نہروں سے بھر جائے گی۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت سے پہلے سرزمین عرب سرسبز و شاداب چراگاہیں اور نہریں ہوں گی۔ ایک سوار عراق اور مکہ کے درمیان سفر کرے گا اور اسے راستہ بھٹکنے کے علاوہ کوئی خوف نہ ہوگا اور حرج بہت زیادہ ہوگا۔ قیامت سے قبل عورتوں کی اتنی کثرت ہوگی کہ 50 عورتوں کی کفالت کے لیے صرف ایک مرد ہوگا۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ آدمی سونے کا صدقہ لے کر نکلے گا لیکن اسے قبول کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، اور ایک ایک مرد کے ساتھ 40 عورتیں ہوں گی جو اس کی پناہ حاصل کریں گی۔ یہ مردوں کی قلت اور عورتوں کی کثرت کے سبب ہوگا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ قیامت کے قریب آبادیوں کے زمین میں دنسنے، شکلیں مسخ ہونے اور آسمان سے پتھر برسنے جیسے واقعات ہوں گے۔
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس امت کے آخری لوگوں میں زمین میں دھنسنے، شکلیں مسخ ہونے اور آسمانوں سے پتھروں کی بارش برسنے کے واقعات ہوں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم نیک لوگوں کے ہوتے ہوئے ہلاک ہو جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، جب فسق و فجور غالب ہو جائے گا تو لوگ ہلاک ہوں گے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ دریائے فرات میں سے سونے کا پہاڑ ظاہر ہوگا، جسے حاصل کرنے کے لیے 99% لوگ قتل ہو جائیں گے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ان قریب فرات میں ایک سونے کا پہاڑ نمودار ہوگا، لوگ جب سنیں گے اسے حاصل کرنے کے لیے اس طرف چل پڑیں گے۔ جو لوگ اس وقت فرات پر موجود ہوں گے وہ کہیں گے، اگر ہم نے لوگوں کو چھوڑ دیا، انہیں نہ روکا، تو وہ سارے کا سارا پہاڑ ہی لے جائیں گے۔ چنانچہ اس پر لڑائی ہوگی اور 99% لوگ مارے جائیں گے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی ابتدا بھی اجنبیت سے ہوئی اور آخری زمانے میں یہ اجنبیت کی طرف ہی پلٹ جائے گا، لہٰذا مبارک ہو اجنبی یعنی ایماندار لوگوں کو۔ اس سے مسلم نے روایت کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام شروع میں بھی اجنبی تھا، یعنی لوگ اس کے دشمن تھے، اور دوبارہ اجنبی ہو جائے گا جیسا کہ ابتدا میں تھا، اور وہ سمٹ کر دونوں مسجدوں، مسجد حرام اور مسجد نبوی میں جائے گا، جیسے سانپ سمٹ کر اپنے بل میں چلا جاتا ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً ایمان سمٹ کر اسی طرح مدینہ میں آ جائے گا جس طرح سانپ سمٹ کر اپنے بل میں چلا جاتا ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔